बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज में खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बायस 7 अफराद हलाक हुए हैं। पेशावर का ये एक बड़ा अस्पताल है और यहाँ पे ऑक्सीजन की अदम फराहमी के और तातुल की बिना पर 6 अफराद या 7 अफराद अभी तक इसके ऊपर मुख्तलिफ हमने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उनकी हलाकत हुई है। बहरहाल इन्वेस्टिगेशंस की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि एहलकार जो हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। तो इतना बड़ा वाकया कि एक ऐसी जगह, एक इतना बड़ा अस्पताल जहां पे लोग मौजूद हैं और जाहिर है कि पेशावर का है, किसी बहुत दूर दराज के इलाके का नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों का मर जाना, मेरा ख्याल है कि अगर किसी और वक्त में किसी और जगह पे हुआ होता तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जाहिर है कि बहुत सारी स्टोरीज जो हैं उनको इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और तैमूर झगड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वजीर सेहत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मामले के ऊपर वो मुस्तकिल बात तो कर रहे हैं लेकिन इसकी अभी तक वजूहात बताने से वो भी कासिर हैं कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ है। उम्मीद की जा सकती है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सामने आ सकेंगी और करार वाकई सजा जो है लोगों को मिल सकेगी। इस पे हम बात करेंगे। बहरहाल इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन तैमूर झगड़ा साहब कहते हैं उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो ये इदारा है, इसको ऑक्सीजन जो फराहम करता है इदारा, उसकी 2015 में इसको ठेका दिया था फरवरी में, जो कि सप्लाई चेन मैनेजर के बयान के मुताबिक जून 17 में खत्म हो गया था और उसके बाद से अब तक जो है वो रिवाइज नहीं हो सका। झगड़ा साहब कहते हैं कि नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं, टोटली ये गफलत की बिना पे, और जो काम भी हो रहा था वो वर्बली हो रहा था, कोई कागजात इसके मौजूद नहीं है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और काबिल मुजम्मत भी। बढ़ते अपनी अगली सियासी सूरत हाल की तरफ, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त अपने उरूज पे है और लाहौर के जलसे के हवाले से आज भी मरियम बीबी ने वहां पे रैली निकाली है, जगह जगह आज भी रैलियां निकाली गई हैं। कहा जा सकता है कि एक बड़ी तहरीक के फैसला कुन और हतमी मराहिल के अंदर ये मामला जो है दाखिल हो गया है। ये तहरीक दाखिल हो गई है जो कि पीडीएम की तहरीक है, अपोजिशन की तहरीक है, हुकूमत मुखालिफ है, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ है, जिसके भी मुखालिफ है, लेकिन ये अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल होती दिखाई देती है। लाहौर का जलसा कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा हो सकता है, कहा जा रहा है कि रेफरेंडम है और ये रेफरेंडम अगर हुकूमत के खिलाफ है तो क्या अपोजिशन इसको कामयाब तरीके से कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इससे पहले इस्तीफों की बात भी हो रही है और जो एक चार्ज्ड एनवायरनमेंट आज हमने लाहौर में देखी है, हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आज भी निकले हैं, इसे एक झलकी दिखाई दे सकती है। लेकिन बहरहाल 13 दिसंबर को क्या होता है ये तो अपोजिशन ने देखना है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं और कुछ टेम्पो भी बना है, इस्तीफों की बात हो रही है, लॉन्ग मार्च की बात हो रही है। क्या कहा है दिन भर की आज की जो सूरत हाल है वो जरा थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम अपने मौजू पे आते हैं। लोगों की जिंदगियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। बहैसियत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब किसी किस्म की इजाजत नहीं देंगे। जाली वज़ीर आज़म कह रहा था लाहौर का जलसा मैं रोकूंगा नहीं, तो पता है लाहौर का जलसा रुकेगा नहीं। 13 दिसंबर को लाहौर फैसला कर देगा, या और या पार, और इसको घर भेजने की फाइनल जिम्मेदारी मेरे शहर लाहौर पे आ गई है। ये हुकूमत को घर भेजने की बात कर रही है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अलबत्ता ये जरूर जेल जा रही है। अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो किसने रोक रखा है आपको? आप दे दीजिए, हु स्टॉपिंग यू? इस्तीफे जब होंगे उसके बाद ये भूल जाएं कि फिर जिमनी इलेक्शन होगा। इस हुकूमत का जाना जरूरी है। हर हाथ में झंडा होगा और झंडे में डंडा होगा। 13 दिसंबर को लाहौर में क्या होगा? दमादम मस्त कलंदर होगा। तो लाहौर के अंदर अब इस वक्त जो है वो सियासी गर्मा गर्मी और गहमा गहमी पैदा हो चुकी है। हुकूमत इजाजत देगी या नहीं देगी। अब से थोड़ी देर पहले वजीर आजम पाकिस्तान ने एक इजलास मुनक्किद किया तर्जुमानों का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जलसे से नहीं रोकेंगे, लेकिन मुंतजमीन के खिलाफ, लाउड स्पीकर वालों के खिलाफ और जो स्टेज मुंतजमीन है उनके खिलाफ जरूर मुकदमात होंगे और कानून अपनी शक्ल जो है वो इख्तियार करेगा। क्या होगा लाहौर में? दूसरी तरफ कल पीडीएम का बहुत अहम इजलास है जिसमें कि तमाम सरबराहान मिल बैठेंगे, बात करेंगे। इससे पहले
میاں نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کے درمیان ٹیلی فون پہ لمبے طویل رابطے ہوئے ہیں، جس کے اندر استعفوں سے لے کے لانگ مارچ اور جو حتمی تاریخیں ہیں ان کے اوپر بات ہوئی ہے، جو ذرائع بتا رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہوگا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب نبیل گبول صاحب، سابق وفاقی وزیر، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شفقت محمود صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی وزیر تعلیم اور سینئر موسٹ لوگوں میں سے ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، لہٰذا اصل کہانی ان کے پاس بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب خرم دستگیر خان صاحب، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک بہت اہم رہنماؤں میں سے ہیں۔ بہت بہت شکریہ خرم صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی۔ سب سے پہلے گبول صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے ساتھ یہاں بھی موجود ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیا جو 13 دسمبر کا ہے واقعی ایک ریفرینڈم ہوگا جو کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اس جلسے کو ہلکا نہ لیں، حتمی مرحلہ ہے یہ؟ دیکھیں یہ جو 13 دسمبر کا جلسہ ہے اس کے بعد حکومت کی آنکھیں کھلے گی، ابھی تو وہ مذاق سمجھ رہے تھے نا، اور جس طرح پرائم منسٹر اپوزیشن کو چیلنج کر رہے تھے، جو گھبراہٹ اب نظر آ رہی ہے ان کے چہرے پر، باڈی لینگویج سے ہی آپ دیکھ سکتی ہیں، جو انہوں نے پرسوں انٹرویو دیا ہے انہوں نے کس قسم کی باتیں کی ہیں۔ ایسے جلسوں کے بعد پھر وہ سلطان رائی بن جاتے ہیں، ایسے جلسوں کے بعد پھر وہ اپوزیشن کو دھمکیاں دینا شروع کرتے ہیں، نیب کے ریفرنسز جو ہے تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 13 دسمبر کا جو جلسہ ہوگا وہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا، جتنے پچھلے جلسے ہوئے پی ڈی اے میں، اس میں کافی فیصلے ہوں گے، اور وہ فیصلے کل ہوں گے پی ڈی ایم کے اجلاس میں، لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 13 دسمبر سے ہوگی، پھر ان کی نیندیں حرام ہوگی پرائم منسٹر صاحب کی اور ان کی گورنمنٹ کی۔ استعفا تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو سامنے آ ہی گیا استعفا، دیکھیں ایک تو استعفا لاسٹ آپشن ہے، پہلے تو 1-2 مراحل پہ کچھ اور پلان کر رہے ہیں، وہ کل پتہ چلے گا، وہ بتائیں گے پی ڈی ایم کے جو اسپوکس مین ہیں۔ لیکن اگر آپ اسما ایک چیز سوچیں، اگر 50% اسمبلی استعفا دے دیتی ہے تو یہ جو بڑی بڑی باتیں پرائم منسٹر کرتا ہے، استعفا دے دیں ہم بائی الیکشن کرا دیں، 50% سیٹ پاکستان کے اندر بائی الیکشن آپ کراتے نہیں ہیں، عموماً یہی ہوتا ہے کہ اگر 50% سیٹیں خالی ہوتی ہیں تو پھر فریش الیکشنز ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان اس 13 دسمبر کے بعد خود این آر او مانگے گا اپوزیشن سے کہ مجھے این آر او دو اور مجھے اور 2.5 سال کمپلیٹ کرنے دو، تو یہ بڑا فیصلہ کن۔ لیکن آج انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں میری حکومت جائے یا نہ جائے، لیکن کرپشن کو میں روکوں گا۔ دیکھیں بار بار اب ایک چیز پرائم منسٹر کہہ رہا ہے، ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر جانے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی پرائم منسٹر کبھی نہیں کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا، مطلب گھر جانے کے لیے تیار ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں گھر جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن این آر او نہیں دوں گا۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ این آر او کا اتھارٹی اس کے ہاتھ میں ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہی از جسٹ اے ڈمی سٹنگ آن دا پرائم منسٹر چیئر، تو اس کے ہاتھ میں تو نہیں این آر او دینا۔ تو ہم این آر او مانگ تو نہیں رہے نا، این آر او اب یہ مانگ رہا ہے عمران خان کہ مجھے 5 سال پورا کرنے دو۔ اچھا، اب یہ خرم صاحب ایک امپورٹنٹ یہی بات ہے، آج مریم بی بی کا ہم سن رہے تھے جو کل انہوں نے خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ اگر استعفے نہیں دیے اور جن لوگوں نے نہیں دیے ان کے گھروں کے گھیراؤ ہوں گے، اس کا مطلب یہ کہ مطلب یہ تو پھر دھمکی ہو گئی نا کہ اگر آپ زبردستی اب آپ استعفے لیں گے، اور استعفوں کے بعد کیا واقعی ضمنی انتخابات ہو سکتے ہیں؟ جی لیکن استعفے تو اس معاملے میں بڑی دور ہیں ابھی، وہ تو ایک بیچ میں جو ہمارا پرامن جلسوں کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ 13 دسمبر کو مکمل ہوگا، اس کے بعد پھر ایک احتجاجی تحریک بھی سڑکوں پر آئے گی اور دھرنا بھی ہوگا، دھرنے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ شہروں میں ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کا جو منطقی انجام ہے وہ انشاءاللہ استعفوں پر ہوگا۔ تو استعفوں کے لیے ہم سب تیار ہیں، اور جو کوشش کی تھی ایک دفعہ 2002 کی طرح کہ جی نون میں سے کاف نکل آئے، پیپلز پارٹی میں سے پیٹریوٹ نکل آئے، اور جنہوں نے کی تھی وہ دوبارہ سرگرم ہیں، لیکن اب یہ ہوگا نہیں، کیونکہ پاکستان کا ایک جمہوری ارتقا ہوا ہے، اور جو اگر مسلم لیگ نون نے ٹوٹنا ہوتا یا پیپلز پارٹی ٹوٹنا ہوتا ٹوٹ گئے ہوتے اب تک 2.25 سال، بلکہ مسلم لیگ نون پر تو 5 سال سے کام ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ پارٹی محمد نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے۔ میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ جو کل خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایک بڑا خوفناک اور افسوسناک واقعہ ہوا، بالکل اس پر کون استعفیٰ دے گا؟ کیونکہ عمران خان صاحب ہمیں بھاشن دیا کرتے تھے کنٹینر پر، آپ کو یاد ہے انہوں نے کوریا کی مثال دی تھی بڑی مشہور کہ جی وہاں کشتی ڈوبی تو کوریا کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ یہاں ہم نے دیکھا
کہ اسلام آباد شہر کے وسط سے جرنلسٹ اٹھائے جاتے ہیں، سرکاری افسر اٹھائے جاتے ہیں، جو ڈی پی او ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، لیکن کوئی استعفیٰ نہیں دیتا. سینکڑوں ریلوے کے اور بعض بڑے خوفناک قسم کے جن میں درجنوں پاکستانی شہید ہوئے، واقعات ہوئے، کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. لیکن خرم صاحب بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں مگر تب بھی کوئی استعفیٰ نہیں آیا. ہاں اگر آپ مجھے مکمل کرنے جی جی وزیر ایویشن کے ایک بیان سے پاکستان کی پوری ایویشن انڈسٹری بند ہو گئی، بیڑا غرق ہو گیا، اربوں ڈالر کا نقصان ہر روز ہو رہا ہے، لیکن کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. یہاں کے پی میں آپ نے کل دیکھا کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. پاکستان میں سے 60 لاکھ ٹن گندم سمگل ہو گئی، کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. تو یہاں ایک ایسی حکومت ہے جو مکمل طور پر. اچھا میں اس سے پہلے کہ شفقت صاحب کے پاس جاؤں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری، ٹرین حادثے ہوتے رہے ہیں مگر کبھی کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، نہ ماضی میں، نہ اب، نہ شاید آئندہ کوئی دے گا. لیکن میں جاتے جاتے شفقت صاحب پہ آپ سے یہ پوچھ لوں کہ لاہور کے جلسے میں آپ کے اندازے کے مطابق کتنے لوگ آئیں گے؟ یہ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ سر میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، میں ذرا پوچھ لوں ریفرنڈم. ہاں انشاءاللہ پاکستان کے اور لاہور کے عوام کی بہت بڑی تعداد، جس کا آج ایک ہم نے ٹریلر جو ہے وہ محترمہ مریم صاحبہ کے جو انہوں نے ریلی نکالی ہے اس میں دیکھا ہے، وہ کم از کم 6-7 مختلف محلوں میں اور یونین کاؤنسلز میں گئی ہیں اور ہر جگہ ان کا فقید المثال استقبال ہوا ہے. انشاءاللہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا اور میں پھر کہتا ہوں کہ ایک پرامن جلسہ ہوگا. ابھی تک ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، 5 جلسوں میں، چھٹے میں بھی نہیں ٹوٹے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام پی ڈی ایم جو ہے وہ آہستہ آہستہ محمد نواز شریف کے بیانیے پر آ گئی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان کو بھی ڈیوائیڈ کر دیں گے، وہ ڈیوائیڈ بھی نہیں ہوئی. ہم بالکل متحد ہیں اس معاملے میں کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے پاکستان میں آئین کی عملداری اور جمہوریت کا احیاء ہوگا. یہ میں آپ کے پاس دوبارہ جب آؤں گی تو پوچھوں گی. سنا ہے کہ میاں صاحب کوئی بڑے بڑے فیصلے اور اعلانات کرنے والے اپنے خطاب میں، لیکن شفقت صاحب ایک طرف اپوزیشن کہتی ہے کہ ریفرینڈم ہے، دوسری طرف کورونا ہے، تیسری طرف معیشت کا بحران ہے، چوتھی طرف بیڈ گورننس جس کی ایک ایگزامپل آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر دیکھا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی لوگ جو ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں، نکلیں گے، اور اگر کامیاب ہو گیا ان کا جلسہ تو کیا ہوگا؟ نہیں، آپ نے جس طریقے سے سوال کو فریم کیا ہے کہ جی آپ نے تو فیصلہ سنا دیا نا کہ بیڈ گورننس بھی ہے، اکانومی کا بحران بھی ہے. حالانکہ گورننس جو ہے خیبر پختونخوا میں اتنی اچھی گورننس تھی کہ لوگوں نے لینڈ سلائیڈ وکٹری دی اور اب بھی بہترین گورننس ہے وہاں پہ، اور اکانومی جو ہے اس کے سارے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں. تو آپ سوال میں تو کم از کم فیصلہ نہ سنائیے. سر نہیں، میں فیصلہ کل کے واقعے کے بعد تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کون سی گڈ گورننس ہے جہاں پہ 7 لوگ مر جائیں، آکسیجن نہ ملے ان کو. کل کا واقعہ واقعی افسوسناک ہے، لیکن آپ سوال اس طرح کریں نا کہ جس میں گنجائش ہو. اگر آپ نے فیصلہ دے دیا تو پھر گنجائش باقی نہیں. شفقت صاحب یہ سوال ہی ہے کہ کیا اگر ایسا ہے تو کیا ہوگا. اب یہ سر تحریک انصاف میری آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں صحافت کو بھی اور سیاست کو بھی، تو سوال تو نہ ڈکٹیٹ کرائے نا. مطلب پروگرام میں ہمیشہ 3 against 1 ہو جاتا ہے سر، تو اب آپ مجھے موقع تو دیں بات کرنے کا. پلیز. جی جی آپ بھی مجھے بات نہیں کرنے دے رہی. جی گزارش یہ ہے کہ کرونا کا جو ایک اس وقت لاہور میں 9% انفیکشن ریٹ ہے، اور اس لیے این سی او سی نے بھی یہ کہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے جلسے کی. لیکن اگر یہ اپنے سپورٹرز کی جانوں کو کہ اتنے بے پرواہ ہیں، ان کو کوئی ذرا برابر رتی برابر ان کو فکر نہیں ہے کہ ان کے جو بیچارے سپورٹرز جو وہاں پہ آئیں گے وہ اپنے آپ کو کتنے بڑے کیا کہنا چاہیے خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، صرف یہ کہ یہ بے حس ہے، یہ اپنے آپ کو عوامی لیڈر سمجھتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ عوام کے دشمن ہے. کیونکہ اگر اس ماحول میں اگر آپ جلسہ کریں گے تو عوام دشمنی نہیں ہے تو اور کیا. لیکن جلسہ کریں بڑے شوق سے، ہم کسی کو نہیں روکیں گے جلسہ کرنے سے. جلسے جتنے ہم نے کیے ہیں کسی نے نہیں کیے، اور جلسہ کرنے سے کیا ہو جائے گا جی، کون سا ریفرینڈم ہو جائے گا. اور نبیل گبور صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ پرانے سیاستدان ہیں،
मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ जिस तरीके से उन्होंने पीएम के बारे में बात की, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं उनका इन अल्फाज में जवाब नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जलसे हो जाएंगे, 13 के बाद 14 भी आएगा और हम इधर भी होंगे। बाकी बड़े शौक से इस्तीफे थे, मैं तो कहता हूं कि इस्तीफों का ऐलान करें, क्योंकि ये देखी जाएगी कि कितना ऐलान। हमारे इस्तीफे इंजन से नहीं होंगे जो पड़े रहेंगे स्पीकर के चैम्बर में। मुझे बात खत्म कर रहे थे, आप हमेशा नहीं। गबोल साहब बोल रहे, गबोल साहब क्या बोल रहे हैं? गबोल साहब कह रहे हैं कि इस्तीफे पीटीआई जैसे नहीं होंगे। मैं आपको उनकी आवाज चुके नहीं गई तो मैं वो बता रही हूँ जी। नहीं खैर, वो नबील साहब क्योंकि मेंबर नहीं है असेंबली के, अगर इनका इस्तीफा होता तो हम फौरी तौर पे मैं इस्तीफा मैंने इस्तीफा दिया है। मैंने सर ये आपके लिए 2015 में मैंने इस्तीफा दिया था। हाँ, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए दोबारा आती हूँ। और अभी मैं आपको अश्योर करता हूँ और आपके तवस्सुत से सारे मेंबर्स को, इनको नून लीग को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस्तीफा देना चाहते हैं बड़े शौक से दें, हम फौरी इस्तीफे कबूल करेंगे। ये वैसे जरा इनसे पूछे कि मरियम क्यों कह रही है कि जिन्होंने इस्तीफा ना दिया उनका हम घेराव करेंगे। ये वैसे इम्पोर्टेंट सवाल है। अंदर कोई खलबली बची हुई है और इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस्तीफा नहीं देना चाहते, इसलिए ये थ्रेटन किया जा रहा है कि जो इस्तीफा नहीं देगा उसका हम घेराव करेंगे। तो बाकी रह गया। ये शफकत साहब का इम्पोर्टेंट सवाल है, बिल्कुल ये फेयर सवाल है। ये मैं खुरम साहब से पूछूंगी, लेकिन क्विकली आप भी कुछ इस पे कमेंट करना चाहते हैं। हम क्यों, हमारे सियासतदान क्यों कहते हैं गिराओ जलाओ, और मरियम बीबी भी वही बातें कर रही है। शफकत महमूद साहब मेरे बड़े पुराने, मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हूँ, माशाल्लाह काबिल है, इज्जत भी बहुत करता हूँ। मैं सिर्फ इतना उनको बताना चाहता हूँ कि क्या आपको नहीं पता है कि रोजाना 10-10 MNAs को बुलाया जाता है और धमकियां दी जाती हैं कि अगर तुम लोगों ने इस्तीफा दिया तो फिर बाद में गिला नहीं करना, और फिर जो नैब के रेफरेंस बनेंगे फिर रोना मत। किसके MNAs को? मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के बुलाया जाता है। उनको फोन करके बुलाया जाता है, उनको फोन जाते हैं, कुछ फोन पे बात हो जाती है, कुछ किसी को बुलाया गया, मतलब बहुतों को बुलाया गया भी। तो क्या शफकत महमूद अगर आपको आपकी पार्टी बोले आप इस्तीफे की तरफ आप सोचना भी नहीं, फिर बाद में हमसे गिला मत करना, तो ये धमकी नहीं है क्या? इसलिए हम अपने मेंबर्स को कह रहे हैं कि आप डरना नहीं। कब से बुला रहे हैं ये आपके, मतलब जाहिर है आपकी तो गबोल साहब बड़ी खबरें ऑथेंटिक होती हैं, तो कब से बुला रहे हैं? ये पिछले 4 दिनों से। अच्छा, तो ये क्या कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? अब जो MNAs हैं उनके नाम मैं अस्मा को दे दूंगा, उनसे पूछ लेंगे उनको कौन बुला रहा है। बहरहाल हमें तो जो इस्तीफा मौसूल होगा उस फौरन कबूल किया जाएगा। अच्छा, इस्तीफा PTI वाले नहीं हो ना। अच्छा। 2 किस्म के इस्तीफे होते हैं। एक इस्तीफा होता है PTI का जो 1.5-2 साल तक पड़ा रहता है स्पीकर के चैम्बर में, जो कानूनी तौर पर उसको उसी वक्त स्पीकर एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और सैलरीज लेते रहे 1.5-2 साल तक। अच्छा, लेकिन इस्तीफा नहीं होना चाहिए। स्पीकर ने नहीं एक्सेप्ट किया तो हमने नहीं, हम रहे असेंबली में। यार इस्तीफा के बाद आप लोग सैलरी लेते रहे शफकत भाई, आप तो खुद थे मेंबर, मैं भी मेंबर था उस वक्त। अच्छा, वैसे घंटा नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये खुरम साहब, ये जाते जाते आपसे पूछ लूं, सुना कि PTI के लोगों ने भी कोई PMLN से राब्ते किए हैं कि वो भी MNAs जो है इस्तीफा देना चाहते हैं, ये भी कोई खबर है? वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखिए, जनाजे के पांव नहीं होते, जनाजे को कंधा देना पड़ता है। नहीं, मगर इस वक्त हाकमियत का जो जनाजा PTI ने निकाला है, जिन्होंने इनको कंधा दिया हुआ है वही बुला रहे हैं, और सिर्फ MNAs को नहीं बुला रहे, MPA तक को एक एक करके बुला रहे हैं, और उनका बकायदा इंटरव्यू लिया जाता है, उन्हें ये कहा जाता है। इसीलिए मरियम बीबी ने कहा है कि घेराव करे जिन लोगों ने इस्तीफा। देखिए, ये तो आप लोग तो PTI पे तनकीद करते थे, ये तो जुबान नहीं है सर। नहीं, जुबान ये है कि घेराव होगा और उनके घरों पर हम जाकर लोटे रखेंगे। जो लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, उनके जिस नाम पर उन्होंने या तो वो रिजाइन करें, बड़ी अच्छी बात है, और नया इलेक्शन लड़ लें। वो जो लोग नहीं करना चाहते और PTI की सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पर वोट लिए हैं, वोट को इज्जत दो के नाम पर वोट लिए हैं, वो अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो उनकी जरूर बासपुर्स होगी। अभी हमने अपने 5 MPAs को अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से जो है वो उनको निकाला है, बाकायदा तौर पर नोटिस देके। तो हम तो ये काम कर रहे हैं
لیکن ایشو ہم میں خرم صاحب بریک لے لوں. میں بریک کے بعد میں آؤں گی اس ایشو پہ بھی, بیانیے پہ بھی آؤں گی, اور پی ایم ایل این کے منتظمین اور جو خاص کر کے وہاں کے ہوسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریفرینڈم ہوگا اور اس کے بعد حکومت چلتی بنے گی. کیا جلسوں کے بعد, دھرنوں کے بعد حکومتیں چلی جاتی ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیانیے کی چونکہ بات ہو رہی ہے, اس سے پہلے کہ گبول صاحب پہ آؤں, میں کوئکلی خرم صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن خطاب ہوگا میاں نواز شریف کا بھی, اور فیصلہ کن فیصلے اس میں جو ہے بتائے جائیں گے اس خطاب کے اندر. اس سے پہلے میاں صاحب کی اور زردائی صاحب کی بھی گفتگو ہوئی ہے. کیا پیپلز پارٹی تیار ہے استعفے دینے کے لیے جس کی بات ہو رہی ہے بہت؟ جی یہ تو بہتر جواب پیپلز پارٹی دے سکتی ہے, لیکن جو گجرانوالہ سے جو معاملہ ہم نے شروع کیا تھا پی ڈی ایم کی تحریک کا, اس میں پھر آہستہ آہستہ تمام پی ڈی ایم کی پارٹیز جن کا مختلف آئیڈیاز تھے کہ بھی کیسے آگے جانا چاہیے, وہ قریب آ گئے ہیں محمد نواز شریف کے بیانیے کے. پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ایک تجربہ ہوا, تلخ تجربہ گلگت بلتستان میں, اس سے بھی انہوں نے سبق سیکھا ہے. انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پاکستان میں ایک فیصلہ کن ہمیں ایک جدوجہد کرنی ہے آئین کی عملداری کے لیے, اور سیاست میں سے جو دوسرے غیر آئینی عناصر ہیں ان کا رول ختم کرنے کے لیے, کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کی جمہوریت جو ہے اس کے ہمیشہ پاؤں میں زنجیر پڑی رہے گی, اور وہ جس کے پاؤں میں زنجیر ہو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور حالت اب یہ چونکہ یہ بھی ہو گئی ہے نا کہ غریب کی ہانڈی نہیں پک رہی, صرف وزیروں کے بیان سن کر کان پک رہے ہیں, تو وہ بھی ایک اس میں فیکٹر ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اس جلسے کی کامیابی کے لیے. اور اس کے بعد جو آنے والی تحریک ہے, کیونکہ غریبوں کا گلا کٹ گیا ہے پچھلے 16 مہینے سے, فوڈ انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں ہے, 10% سے اوپر ہے, اور اس میں کوئی کمی کے آثار نظر نہیں آ رہے, مستقل طور پہ نمبر اس طرح کے آ رہے ہیں. اور ایک جو بات ابھی چینی کی تو قیمت کم ہوئی ہے سر, چینی کی تو قیمت ہوئی ہے 20 روپے کم ہوئی ہے. مطلب یہ چینی کی قیمت وہ ہے جس کو پاکستان کی عوام اب خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پاؤڈر نما چینی جو ہے وہ گجرانوالہ میں بھی مل رہی ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی مل رہی ہے. دیکھیے یہ اگر آپ 55 سے اٹھا کر 115 پر لے جائیں گے, ٹھیک, اور پھر اگر اس میں سے 22 روپے کم بھی ہوتے ہیں, تو پھر بھی مسلم لیگ نون کے مقابلے میں یہ 45 روپے چینی, یعنی کمی کے ہونے کے بعد بھی 45 روپے فی کلو جو ہے آج بھی چینی مافیا اس میں سے پیسے کما رہی ہے. تو یہ ایشوز بڑے سیریس ہو گئے ہیں. ایل این جی کا بہت سیریس معاملہ اٹھ گیا ہے. بلین ٹری سونامی بھی سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے. دوائیوں والا ایشو جو ہے اس میں 2 چیزیں انوالو ہو گئی ہیں کہ کووڈ کا فنڈ کیسے خرچ ہوا, کیونکہ ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کو اگلی قسط نہیں دے رہے, آپ نے ٹھیک. اچھا یہ بالکل یہ سارے آخری بات کرنی جی وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی اس وقت عملاً خالی پڑی ہے, کیونکہ جو بھی اہم معاملات ہیں اس میں وزیر اعظم مفرور اور مفلوج ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی اسلام آباد سے لوگ کیسے اٹھائے گئے, کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی گندم کیسے غائب ہو گئی, کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. روپیہ کیسے گر گیا, مجھے معلوم نہیں ہے. گیس کی قیمت کیسے بڑھ گئی, مجھے معلوم نہیں ہے. میں اس پہ جو ایبڈیکیشن آف رسپانسبلٹی ہے یہ بھی اس سارے معاملے کو بہت پیچیدہ اور لیکن ایک سوال جو اٹھایا جا رہا ہے, بالکل جو خرم صاحب نے کہا یہ سارے وہ مسئلے ہیں, مگر سوال یہ ہے کہ حکومت مطلب آپ کے جلسے سے حکومت کیا چلی جائے گی, یا پھر یہ کہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی ہم استعفے نہیں دیں گے, تو پیپلز پارٹی استعفے دینے کے لیے اب رضامند ہو گئی ہے کیا؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو پی ڈی ایم کے کل کے اجلاس میں ہوگا, اور پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے, مسلم لیگ نون کا اپنا موقف ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ملتا ہے کافی. لیکن ابھی میں اس کے بارے میں اس لیے کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ کل کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا. لیکن آف کورس اگر پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر لیا تو ہم اس کو فالو ضرور کریں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا لاسٹ نیل ان دا کافن ہوگا یہ استعفے والی بات جو ہے, ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. جب آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے کوئی بھی ریزلٹ نکل آتے ہیں. ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے اگر یہ حرکت کی تو پھر جمہوریت کو بہت بڑا نقصان ہوگا, اور پھر کافی عرصے تک آپ بھول جائیں جمہوریت کو. تو لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں اسی طرح ڈرایا جا رہا ہے تو عوام جو ہماری طرف دیکھ رہی ہے
اب آپ نے کہا کہ 20 روپے سستا کیا ہے چینی، آپ یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ جو 55 روپے جب مہنگا کیا تو وہ کس کے کہنے پر مہنگا کیا، پروفٹ کس کو ملا، کس کے اکاؤنٹس میں؟ دیکھیں 2 قسم کے کرپشن ہوتے ہیں، ایک تو کرپشن یہ چارجز ہمیں چور ڈاکو کہتے ہیں، یہ ٹیکنیکل کرپشن کرتے ہیں، 55 روپے مہنگا کر دیا، کما لیا، بعد میں 20 روپے کم کر دیا، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور اب آپ نے اتنا بڑا جو واقعہ ہوا ہے کے پی کے میں، آپ بتائیں کہ 7 لوگ صرف اس لیے مرے کہ ایل این جی کا سلنڈر ختم ہو گیا، اور ایک سیکرٹری بھی اس پہ جو ہے اس کو سسپینڈ نہیں کیا گیا، سیکرٹری ہیلتھ کو۔ منسٹر کو چھوڑیں، عمران خان کو چاہیے تھا کہ ایک ایگزامپل سیٹ کرتے، اس منسٹر کو سیک کرتے جو آ کے پریس کانفرنس جس نے کیا بعد میں، اور اس نے پھر یہ کہا نہیں جی ہم اس پہ تحقیقات کریں، کچھ بھی کریں آپ تحقیقات۔ آکسیجن ختم ہوا ہے، آپ آکسیجن دے نہیں سکتے، آپ کھانا دے نہیں سکتے، آپ زہر آپ نے اتنا مہنگا کر دیا ہے، آپ نے میڈیسن کو 4 گنا زیادہ مہنگا کر دیا ہے، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں پھر بھی دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اچھا شفقت صاحب، اب یہ جو سارے ایک آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے اگر استعفے آتے ہیں، اور اس صورت کے اندر ظاہر ہے کہ ضمنی انتخابات، اور اس کے بعد آپ نے رانا ثناء اللہ کو سنا، انہوں نے کہا کہ آپ کے خیال میں کہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے استعفے دے کے، تو پھر دمادم مسکل اندر ہوگا، تو کیا حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں؟ حالات بالکل نہیں بگڑیں گے، اور یہ استعفے دینے کا شوق پورا کر لیں۔ ویسے میرا خیال ہے انہوں نے دینے کوئی نہیں ہے، ان کی اپنی پارٹی میں 50% لوگ سے زیادہ ایسے ہیں جو کہ استعفی دینا نہیں چاہتے، پیپلز پارٹی استعفی نہیں دینا چاہتی۔ سو یہ ابھی صرف ہوائی باتیں ہیں، اور یہ ہوائی باتیں کرتے ہیں، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو ان کے مین لیڈرز ہیں ان کا آپ استعفی قبول کریں گے، اور سب سے پہلے وہاں بائی الیکشن کرائیں گے، تاکہ ان کو کوئی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ارادے کیا ہیں۔ سو اگر خرم صاحب استعفی دیتے ہیں تو تیار رہیں، گجرانوالے میں ہم الیکشن وہاں کرائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں اکانومی کی اور یہ وہ، ابھی ثاقب شیرانی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈان میں 2-3 دن پہلے، جو ملک کے نون اور جید اکانومسٹ ہے اور جن کا کوئی تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے زمانے میں ڈالر کی قیمت ناجائز طور پہ 100 رکھی، اس کی وجہ سے انڈسٹری تباہ ہو گئی، اس کی وجہ سے یہ خرم صاحب کامرس منسٹر تھے، ایکسپورٹس 6 بلین جو ہے وہ کم ہو گئی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو یہ 20 بلین پہ لے گئے، فیصل آباد بند ہو گیا، لوم بند ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئی، اور لیبر جو تھی وہ ماری پھر رہی تھی۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈالر سٹیبلائز ہو چکا ہے اپنی نیچرل قیمت پہ، ایکسپورٹس جو ہے وہ اپ ہے، ایکسپورٹس اوپر بڑھ رہی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بلکہ 4 مہینے سے ہمارا پازیٹیو چل رہا ہے، جو منتھلی جو ہے بیلنس آف پیمنٹ۔ اس کے بعد فیصل آباد، آپ جا کے دیکھیں فیصل آباد میں مزدور نہیں ملتا، وہاں پہ وہ لومیں جو 8 سال سے بند پڑی ہیں وہ بھی چل پڑی ہیں، ایکسپورٹس کے آرڈر دھڑا دھڑ چل رہے ہیں۔ تو یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ قرضے اور جی ڈی پی کا سب سے بڑا سوال ہے سر، جی ڈی پی 0.46 پہ ہے اس وقت۔ آئے اسلام آباد دھرنا دیں، بہت ہم یہ کون سے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ان کو۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ 2 چیزیں آپ نے بڑی انٹرسٹنگ کی ہے شفقت صاحب، آپ نے کہا ہے کہ ہم جو مین لیڈرز ہیں ان کے استعفے قبول کر لیں گے، باقیوں کے ظاہر ہے یہ آپشن تو موجود ہے اسپیکر کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم تک۔ ہاں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ استعفے سب کے قبول کریں گے، لیکن سب سے پہلے ان کے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ پہلے وہاں الیکشن کریں گے۔ یہ والا بالکل تیار ہے، آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا کہتے ہیں دعا سوچ سمجھ کے مانگیں، قبول ہی نہ ہو جائے۔ اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد استعفے اگر آ جاتے ہیں، لانگ مارچ ہو جاتا ہے، حکومت نہیں جاتی تو کیا ہوگا؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اس حصے میں کہ ہوگا کیا فائنلی، کیا حکومت اگر نہیں جاتی گھر تو کیا ہوگا گبول صاحب؟ میرے خیال میں اگر حکومت یہ ظاہر ہے اتنی آسانی سے تو نہیں جائے گی، تحریک جو ہے وہ رکے گی نہیں، اور میں جہاں دیکھ رہا ہوں کہ جنوری میں دھرنا جو ہوگا جنوری میں، اور یہاں پہ جو
اسلام آباد میں ہوگا، اس کو روک نہیں سکے گی حکومت. جنوری میں دھرنا ہوگا، ہر حالت میں ہوگا. لانگ مارچ کے ساتھ، لانگ مارچ کے ساتھ شروع ہوگا اور وہ ختم یہاں پر ہوگا. یعنی لانگ مارچ سے شروع ہوگا کراچی سے اور یہاں تک دھرنا ہوگا. اسلام آباد تک جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا اس میں کہا گیا تھا عمران خان کو 1 لاکھ آدمی لے کر آؤ، پھر بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں گے. تو پھر حکومت نہیں جائے گی پھر بھی آپ کے خیال میں؟ نہیں، لیکن دیکھیں نا، اگر آپ دھرنے کا ٹائمنگ دیکھیں تو پی ٹی آئی کا بھی دھرنا ونٹرز میں ہوا تھا اور ہمارا بھی 14 اگست کو شروع ہوا تھا لیکن ونٹرز تک چلا تھا. ونٹرز تک چلا تھا. بالکل 16 دسمبر کا جب واقعہ ہو گیا تو پھر انہوں نے وہ کر دیا تھا 126 دن کا. یہ جو انہوں نے چھوڑا تھا اور اس کو کنٹینیو اب ہم کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ دھرنا مہینہ چلے گا، اس سے زیادہ نہیں چلے گا اور ان کو جانا پڑے گا. اچھا، اب یہ خرم صاحب، اگر یہ ایک سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ حکومتوں کے خلاف دھرنے کامیاب نہیں ہوتے تو حکومتیں زیادہ کامیاب ہو جاتی ہیں، اور آپ کی حکومت کے خلاف بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو کیا اگر آپ ناکام ہو گئے تو پھر تو خان صاحب کو آپ نہیں روک سکتے بالکل بھی؟ اس پہ بھی سوچا آپ نے؟ حاکمیت کا جو جنازہ پی ٹی آئی نے نکالا ہے وہ اپنے اس کے پاؤں نہیں ہے، تو کندھا دینا پڑ رہا ہے لوگوں کو. تو جب کندھا دینے والے تھک جائیں گے کچھ عرصے بعد اس جنازے کو اٹھاتے اٹھاتے، تو جنازہ دھڑم سے نیچے آ گرے گا. اور ہم جیسا میں نے کہا پوری پرامن اور ایک آئینی جد و جہد کر رہے ہیں جس میں ہم تمام آپشن استعمال کریں گے. لیکن پرامن رہ کے ہم دکھائیں گے کہ پاکستان میں حکومتیں جب عوام کی طاقت ان سے نکل جاتی ہے اور نکل چکی ہے، جو کہ وزیر اعظم کی کرسی خالی ہے. ایک بات میں نے بڑی ضرور کہنی ہوئی ہے کہ ان کی نالائکی کا عالم یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا جو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو منسوخ کر دیا ہے. اس سے پہلے ایک کیس میں پٹیشنر تھا، انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ منسوخ کر دیا. اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے ممبران کا نوٹیفیکیشن تھا، وہ منسوخ کر دیا. جو حکومت اس حد تک نالائق ہو، اس نالائکی کا بوجھ میں سر بالکل آپ ٹائم ختم ہو جائے گا. شفقت صاحب 15,000 ارب قرضہ لے چکے ہیں پہلے 2.25 سال میں. یہ 15,000 ارب جو ہے جو پچھلے 75 سال میں پہلے جو تھا وہ صرف 30,000 ارب تھا. کیسے سسٹین؟ اگر ان کا دھرنا سر کامیاب ہو جاتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں 1 لاکھ تک اسلام آباد، تو کیا ہوگا فائنل سر؟ مسئلہ یہ ہے کہ بار بار نالائق کا یہ اپنی لوٹ مار کو چھپانے کے لیے جتنی مرضی باری نالائق کہہ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ جتنا نااہل یہ تھے اور خاص طور پہ منسٹری آف کامرس 5 ارب کا نقصان پہنچا دیا ان کو، تو سب سے بڑے نااہل تو جناب خرم صاحب آپ خود تھے. لیکن بہرحال پوائنٹ از دھرنا یہ ذرا کر کے دیکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں آسما، جلسہ 13 تاریخ کو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ہم نے جو جلسے کیے وہ ان سے کچھ 10 گنا زیادہ بڑے جلسے تھے، کیا فرق پڑ گیا؟ ٹھیک بات ہے. مطلب یہ کہ یہ کیا کس خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں کہ جی ہم آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کون سی کیا ہو جائے گا. جی بہت شکریہ سر. جی کہ ایسے خواہ ہوائی اور ایک خواب اور ایک پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. بہت شکریہ. نااہلی کو اور لوٹ مار کو یاد رکھیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. حکومت کہتی ہے مذاکرات نہیں کریں گے، اپوزیشن کہتی ہے ہم مذاکرات نہیں کریں گے. حکومت بھی بند گلی میں آ سکتی ہے اور اپوزیشن بھی. ایسی صورت میں تیسرا رستہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بھی سوچیے، ہم بھی سوچیں گے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.